बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि काफ़ी घंटों से मुंतज़िर हैं आप। ज़रा सा अगर थोड़ा सा तामुल, तो काफ़ी दिनों से माइक ऑन नहीं है। माइक ऑन है। थका हुआ माइक है। चलिए, तो हम थके हुए नहीं हैं जी। शुक्रिया। अच्छा जी, ठीक है, बिस्मिल्लाह कर। इट्स ऑल राइट, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। फिर आप लोग वेट कर रहे हैं, हमें पता है। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जारी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत में सारी भरपूर मेंबरशिप आई है हर सूबे से, पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से। आज काफ़ी तवील एजेंडा है और रहा है, लेकिन खुलासतन हम आपको मौक़िफ़ जो है पूरी पीपल्स पार्टी का और उसकी क़यादत का वो आपके सामने पेश करते हैं। 4-5 इश्यूज़ हैं जिस पर ना सिर्फ बहस हुई, गौर हुई, मगर पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, पार्टी को एडवाइस दी और अपनी गुजारिशात आपके सामने ये पेश करते हैं। सबसे पहले एक बात इकॉनमी पर हुई जी। मईशत की बदहाली सबका फोकस रहा और सब ने इस पर बार बार कहा कि इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है माशी बदहाली की, गुर्बत की, और जो इस वक्त लोग किस किस्म की चक्की में पिस रहे हैं, वो चाहे पेट्रोल की कीमतें हों, चाहे खुर्दोनोश की कीमतें हों, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे आप देख रहे हैं बेरोज़गारी में इस वक्त बढ़ोतरी हो, और फिर बिजली के बिल, गैस के बिल, और फिर जो आपने देखा होगा कि इस वक्त सैलाब की भी कैफियत है। पंजाब के इलाकों में सतलज इस वक्त फुल अपना आगे बढ़ चुका है अपने हेडवर्क्स पे ख़ास तौर से, और अब उस पर भी बात होगी। उस पर भी कमेटी बनाई गई है कि वहाँ रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तो इस वक्त इक़्तिसादी बदहाली, हमारा उस पर फोकस, अवाम के इस वक्त मसाइल और कशमकश, इस सूरत हाल में ये सबसे हमारी अव्वलीन तरजीह रही डिस्कशन की। और आगे जाते हुए हम यही कोशिश होगी, चेयरमैन की हिदायत भी ये है कि हर तरफ हम इसमें अपनी जो पेशकश करें, किस तरह पाकिस्तान को और इस यहाँ की बिल्कुल ख़ास तौर से पिसे हुए तबक़ात को, मज़लूम तबक़ात को किस तरह निकालना है मुश्किलात से, हमारे लिए अहम मसला रहा और मसला रहेगा। इसमें जब मंशूर की भी हम इस वक्त साजी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये सोच प्रेडोमिनेंट रहेगी। अब जी, मुझे पता है कि आप सब के जहनों में सवाल भी यही है कि इलेक्शन की बात है। ये भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा हमारे लिए आइनी और सियासी मुल्क में बहरानी कैफियत होती है अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है, क्योंकि आइन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे वकला हैं, हमारे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी एक वकील हैं, नहीर हुसैन बुखारी, साथ बैठे हैं, और उसमें फिर सेंसस के हवाले से भी बात हुई और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, कोई इसमें अभाम नहीं है जी। तो पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, फ़ैसला हमने इस वक्त यही और पहले दिन से यही किया हुआ है, कोई इसमें चेंज नहीं आया है, कोई तब्दीली नहीं आई है कि 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। और इस ज़िम्मे में हमारी पेशकश होगी इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने डेट भी दी है बुखारी साहब को 29 की, और हमारा इसमें वफद भी बनेगा लॉयर्स का और सियासी रहनुमाओं का, जो उनसे बातचीत करेंगे, जिसके बाद हमारी एक और CEC मीटिंग होगी जी, और उसमें हमारा फिर उनके जवाब पर मुतय्यन जो भी लाएअमल बनेगा। तो लाहौर में CEC होगी, वो तो देख लेंगे, वो बात की बात है। अब देखिए, इसमें आइनों आप लोगों ने सवाल करने हैं कि जी इसमें सेंसस का भी मसला है, और 2017 का सेंसस हो या यहाँ का अभी डिजिटल सेंसस हो, जो हमारे लिए
ایک متنازع سینسس رہا ہے. اس پر میری گزارش ہوگی سابق سی ایم سندھ مراد علی شاہ سے، کیونکہ وہ سی سی آئی میٹنگ کے ممبر ہیں اور اس پچھلی میٹنگ میں موجود بھی تھے، کہ جو ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ تب تھا نہ آج ہے، وہ بھی اس کی تھوڑی ڈیٹیل اگر آپ سوال پوچھیں تو دیں گے. یعنی کہ ہمارا کوئی موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے. جو ہمیں وہاں کہا گیا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے اس کی وجہ سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگی. جب سیٹوں میں اضافہ نہیں ہونا ہے، جب سیٹوں کا اضافہ نہیں لکھا گیا ہے، وہ نہیں ہونا ہے، تو پھر یہ نئے ڈی لمیٹیشن کی بنیاد پر آپ ڈیلے نہیں کر سکتے الیکشن. ایسا ہی نا، ایسا ہی ہے. اور یہ بار بار آپ ہمارا سن بھی رہے موقف دیگر فورمز پہ. تو اس حوالے سے بھی بالکل کلیئرٹی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ، اور ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے ڈیلے نہیں ہوگا. جو ڈیٹا وہاں شیئر کیا گیا تھا وہ سی ایم بھی بتائیں گے، اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ تو کوئی ڈیلے نہیں ہوتا، کیونکہ سیٹوں کا اضافہ نہیں ہونا تھا. اور یہ بات بار بار کہی گئی. اس حوالے سے کافی ڈسکشن بھی ہوا سی سی میں، اور سب کی رائے اجتماعی یہی تھی، بغیر کسی چینج کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، ہر ممبر کی اور سینئر ممبرز نے اپنے رائے دی کہ ہم اس میں ڈیلے یا تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں بنتی ہے، نہ کوئی وجہ بنتی ہے. اور اس میں دیکھیے ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے موٹی موٹی باتیں جو زیر بحث رہیں، جو زیر گفتگو رہیں، وہ سیلاب کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. چودھری منظور جو ہمارے پنجاب کے عہدیدار بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی اس میں وہاں میڈیا کے ساتھ بھی انگیج کریں گے اور عوام کے ساتھ بھی، کہ ان کو کیا کیا ریلیف اور تقویت پہنچانی ہے. اور جس طرح سندھ میں ہم نے ٹرانسفر کیا ہے جی، لوگوں کو ملکیت دی گئی ہے اپنی اپنی زمینوں کی، یعنی کہ کوئی چیلنج ہے، کوئی سانحہ ہے، اس میں سے مواقع نکالے گئے ہیں بہتری کے، یعنی کارکردگی بہتر ہو، اور تھوڑا مطلب زمین میں، وسائل میں نیچے تک لوگوں پر جو سخت بدحال ہیں، جو سخت مظلوم ہیں، سیلاب زدہ ہیں، ان تک منتقل ہو ان کی لینڈ کی ملکیت. اور زمین کی ملکیت پیپلز پارٹی کا ہمیشہ منشور رہا ہے، تو یہ ایک تاریخی عمل ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ اگر اس سندھ کے تجربے سے مستفید ہو سکتے ہیں، پنجاب کی حکومت بھی اسی طرح دیکھے کہ لوگوں کو کس طرح ٹائم لگتا ہے. بالکل سندھ میں بھی ٹائم لگ رہا ہے، لیکن ماڈل یہی ہونا چاہیے، اور ہم معاشی بدحالی سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بالکل کریں. اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی اس وقت سنگین ہے، اور اس پر جتنی بھی ہم لوگوں کو ریلیف دینے کی منصوبہ بندی کریں اور اس الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں، وہ میں سمجھتی ہوں اس وقت ضروری ہے. اور دیکھیے ایک اور بات ہے، پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہر مظلوم، ہر طبقے، ہر مسلک، ہر مذہب کی جگہ ہے، چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ اقلیتوں کے حقوق ہوں. ہم ان کو اقلیت نہیں سمجھتے. اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی برابر کی شہریت کے حقوق نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ نے دیکھا جڑاوالا میں بھی ہم نے مستقل نہ صرف پنجاب کے وفود گئے ہیں، لیکن وفاقی ہائی لیول وفود گئے. میں خود گئی تھی، میرے ساتھ میرے دونوں اطراف پہ جو آفس بیررز ہیں وہ بھی ساتھ گئے تھے. ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ویژن ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کا ویژن اس کی بنیاد پر ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچا تھا، کہ یہاں سب کی برابر اور مساوی شہریت کا کہ ہم طلبگار ہوں گے اور یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. اور آخری بات یہ کہ جو آپ نے سنا ہوگا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جی ہم متحرک رہیں. اگین اس میں اسلام آباد سے لے کے کشمیر سے لے کے کراچی تک آپ نے دیکھے ہیں بڑے بڑے کیسز آئے ہیں مظالم کے، بچیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ، خاص طور سے ملازمین کے ساتھ جو ہوا ہے ان کے لیے، چاہے پارلیمان ہو یا پارلیمان کے باہر ہو، چاہے سندھ میں ایکشن لینا ہو. سب سے صف اول میں پیپلز پارٹی رہی ہے. چاہے جو بھی ہو، انصاف کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اس میں جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور وہ کیا گیا ہے. نہیں، آج سوال آپ کے بہت ہیں، اور میں نے بہت سطحی طور پہ بات کی ہے. اس میں سے میں چاہوں گی کہ اس میں ظاہر ہے
جہاں تک سینسس کی بھی بات ہے، اگر سی ایم کچھ ہمیں شیئر کرنا چاہیں، اگر سوال کر لیں. جی ٹھیک ہے، ایک منٹ، ایک مینیج کریں. ایک فائنل پوائنٹ جی ہے، انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ ایک کسی نے کہا کہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ بن جائے. ٹھیک ہے جی، ایسا نہ ہو. اور جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں سی سی ایل سی پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ قوانین جو ہیں ان میں چینج لا سکے. آئینی اس میں کہا گیا کہ وہ آئین کو ریویو کرے گی، یہ ثوابدید نہیں ہوتی. ود گریٹ رسپیکٹ، ود ڈیو رسپیکٹ، یہ ثوابدید نہیں ہوتی کسی کیئر ٹیکر کی. سو ہم اس میں کافی وضاحت سے، کمیٹی سب کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں کون کون ہے. 5 ممبران کی کمیٹی بنی ہے، اسپیشل انویٹی بھی لوگ ہیں اس میں. تو جو بھی ہیں، جو بھی گزرا ہے، ڈزنٹ میٹر. ایشو یہ ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہوتا آئین کے مطابق. جو تھوڑے بہت چینجز آئے وہ تاکہ یہ 3 مہینے عزت سے نکل جائیں ملک کے اقتصادی پالیسی کے حوالے سے، وہ صرف وہ تھا تاکہ کیونکہ انٹرنیشنل ادارے آپ کے ساتھ ڈیل کر سکیں. تو یہ بھی بات ہوئی امنگ مینی ادر تھنگس. اجلاس ابھی بھی جاری ہے. اب پلیز 1 بائی 1 کون ماڈریٹ کر رہا ہے؟ عثمان آپ بتائیں تاکہ پھر ہم ڈیوائیڈ اپ کریں نا. جی جی ہاں، بخاری صاحب بھی بیٹھے. ہاں ہاں یہ ضروری ہے. Which question do you want to answer? They'll be asking for 90 days election والی بات. So I'll get it. Okay, I'll mention. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا ہمارا اعتراض کیا تھا؟ ہماری مقصد یہ تھا کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور سینسس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہ ہو. جب ہم اس میٹنگ میں تھا، نوید قمر صاحب تھے، قاہرہ صاحب بیٹھے تھے، یعنی ہم 3 لوگ تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. جب وہ نمبر سامنے دکھائے گئے اور اس وقت ہمیں صرف پروونسز کے نمبر دکھائے گئے تھے، 4 صوبوں میں کیا مردم شماری ہے، اور اسی وقت میں نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا اور میں نے کہا تھا مبارک ہو سب کو. الیکشن جو ہمارا مقصد تھا وہ ٹائم پہ ہوں گے، اس لیے کہ سینسس کے بعد کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. جو سندھ کی سیٹیں ہیں وہ سندھ کو صحیح یا غلط، بیسیکلی ہم واپس 2017 پہ چلے گئے تھے. جو ادھر بات تھی سندھ کی سیٹیں ہوں گی وہ سندھ کو ملیں گی، پنجاب اور سو آن. تو جو ہمارا مقصد تھا کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو، اس وجہ سے ہم نے سینسس کو ادھر اپروو کیا. ہم نے اس وقت ڈسٹرکٹ کے نمبرز مانگے، میں نے کہا آپ کو کچھ دیر میں دے دیے جاتے ہیں. وہ کوئی 1 ہفتے بعد میرے خیال ہے ان کی ویب سائٹ پہ آئے اور آج تک بلاکس کے نمبر دیے ہیں. اب آپ نے، میں نے کہا نا کیوں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. آئین ہے، آرٹیکل 51(5) کہتا ہے کہ جی اگر کوئی نیا سینسس اپروو ہوتا ہے تو صوبوں میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی وہ سینسس کی پاپولیشن کے حوالے سے ہوگی صوبے کے. میں نے جیسے بتایا ادھر ہی میں نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا کہ وہی سیٹیں ہیں. سندھ کی 61 ہیں، پنجاب کے 141 ہیں، باقی صوبوں کی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. تو وہ چاروں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آئین نہیں کہتا کہ ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہوگی، یہ بہت کلیئر. آپ کوئی کہیں مجھے بتا دیں اگر یہ ہے. آئین نہیں، لا کہتا ہے 17(2) جو الیکشن ایکٹ کا ہے کہ جی آفٹر اے سینسس ڈیلیمیٹیشن کریں گے. اب آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے. ایک جگہ نہیں لکھا، ایک جگہ لکھا ہے 224، 105 اور جو 48(5) کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. تو کیا پریویل کرے گا؟ آئین پریویل کرے گا. ہماری تو کامیابی تھی ادھر سینسس کو اس دن اپروو کرنے میں، اس لیے کہ اگر سینسس ایسا ہوتا جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہوتی، جس میں ڈیلیمیٹیشن ہر حال میں کرانی پڑتی، تو ہم نقصان میں جاتے. 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے. تو وہ سینسس جس کے اندر 90 ڈیز میں الیکشن ہو سکتے تھے، جس کے اندر ڈیلیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں. اور ابھی بھی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ الیکشن 90 دن میں کرا سکتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیا جس اجلاس میں آپ شریک تھے کیا آپ کی ذہن میں نہیں تھا کہ جو الیکشن کی تاریخ دینے والا ادارہ الیکشن کمیشن ہے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، جو ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں پر 2 باتیں تھیں، ایک تو حلقہ بندیاں اور دوسرے نہیں انتخابی فہرستوں کی.
کیونکہ انتخابی فہرستیں بھی تو اس میں ٹائم لگے گا. اس وقت کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ادارہ بھی موجود نہیں ہے جو ہمیں یقین نہ نہیں کرائے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا ایک ہی سوال کر لیں بھائی. نمبر 1 الیکشن کمیشن سی سی آئی میں نہیں آتا ہے. سی سی آئی ختم کر لوں نا, آپ نے سوال کر لیا. الیکشن کمیشن سی سی آئی میں نہیں آتا ہے. ہم فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے سامنے چیز ہوتی ہے. الیکشن کمیشن پابند ہے 90 دن میں جس نے بھی اعلان کرنا ہے, صدر نے کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے کرتا ہے, اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں. میں کروں یا آپ کریں, 90 دن آئین میں لکھے 90 دن میں الیکشنز ہونے. انتخابی فہرستیں تو پہلے ہی فریز ہو چکی تھی, اس سے پہلے آخری تاریخ ختم ہو چکی تھی, تو یہ ساری تیاری تو ہوئی بھی تھی. سی سی آئی کی میٹنگ سے پہلے جو لاسٹ ڈے تھی رد و بدل میں انتخابی فہرستوں میں, وہ ختم ہو چکی تھی. تو وی ور گوئنگ ٹورڈز الیکشن. وہ تو سب چیز نظر آ رہی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. اور جب وہ نمبر سامنے آئے ہمارے پاس سینسس کے, اس حساب سے بھی کوئی آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں تھی. اس حساب سے بھی 51(5) کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری تھی. تو آپ یہ بتاؤ کہ میں خامخواہ ادھر سے اٹھوں گا کہ الیکشن کمیشن کو بھی بلاؤ, اور یہ بھی آئین میں جب لکھا ہے تو اس کو کام کرنا ہے. جی بس ایک منٹ جی. ہاں جی پہچانتی ہوں. نہیں سن لیں سوال لے لیں. I'm going to give it to Naya. اس کا میں رسپونس I will. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو معاملہ جو حال ہی میں ہوا ہے صدر کی طرف سے, اس پر سی سی نے کیا؟ شکریہ جی. جہاں تک 90 دن کی بات ہے, اس میں آپ سے ڈیٹیل وضاحت میں چاہوں گی کہ ہمارے سیکرٹری جنرل جو وکیل بھی ہیں اس بات پر تھوڑی زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالیں. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی دیکھیے, یہ اس وقت اس پر بھی ابھی ابہام ہے. اور جہاں تک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سینٹ میں وہ امینڈ بھی ہوا تھا. تو اس کے ان دونوں کے سٹیٹس پہ آپ کے جو سوال ہیں اس پر تفصیل سے بخاری صاحب بات کریں گے. میں چاہوں گی ایک مائک اور جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی طرف آ جائے. تھینک یو. شکریہ. ٹھیک ہے, رکھ دیں. مے بی یو ول یوز اٹ. آج کی جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی, اوبیسلی پرائیویٹلی جو اکانومی جو بات ہوئی وہ شہری صاحبہ نے آپ کو بتا دی. آپ کا سوال ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتا. بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی کنٹروورسیز شروع کی گئی ہیں اور یہ جواز بنایا جا رہا ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا, وہ ڈیلیمیٹیشن ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ 5 اگست کو ہوتی ہے. Speak into the mic. ابھی کی نیوز ہے, الیکشن کمیشن has announced that 21 districts are closed. سو 5 اگست کو یہ میٹنگ ہوتی ہے جس پہ یہ اپروو کرتے ہیں سینسس کو. اور آرٹیکل 51 کا سب آرٹیکل 5 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو لوکیشن ہے ٹو دی پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلی ول بی آن دی بیسس آف دی پاپولیشن. اور وہ میں آپ کو آرٹیکل 51 ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آرٹیکل 51 ڈیفائن کرتا ہے. پہلی بات, سب آرٹیکل کہتا ہے کہ نمبر آف سیٹس کتنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ نمبر آف سیٹس ہوں گی 336 سیٹس ہوں گی نیشنل اسمبلی کی, جس میں 266 جو ہیں وہ ایلوکیشن آیا جو سب آرٹیکل 3 میں 51 اس میں ہے کہ 266 سیٹس ہیں فار جنرل الیکشنز آف دی نیشنل اسمبلی کانسٹیچوئنسی, 60 سیٹس ہیں فار وومن ریزروڈ سیٹس, 10 سیٹس ہیں مائنورٹیز کی. وہ ایلوکیشن دی گئی ہے. اور 51 کا 5 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو آفیشلی لیٹسٹ پبلک سینسس ہوگا اس کی بنیاد پہ لوکیشن ہوگی. یہاں پہ کوئی ڈیلیمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے. آرٹیکل 51 میں ڈیلیمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے. 9 تاریخ کو ایڈوائس دے دیتے ہیں پرائم منسٹر فار ڈیزولوشن آف اسمبلی, تو آرٹیکل 224 آپریٹو ہو جاتا ہے. آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوگی آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر اور ادروائز آلسو, وہ پروویژن 58(2) میں بھی ہے, 58(2) میں بھی ہے, تو پھر الیکشنز وڈ بی ہیلڈ ود ان 90 ڈیز. وہ 224 کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے
تو سیکشن 17 ہے الیکشن ایکٹ کی، جو یہ کہتی ہے کہ ڈیلیمیٹیشنز جو ہوں گی وہ جو آفیشلی پبلش سینسس ہوگا اس کی بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی۔ تو الیکشن ایکٹ جو ہے یہ سبسروینٹ لا ہے، اٹس اے سبارڈینیٹ لیجسلیشن، یہ اوور رائڈ نہیں کرتا کانسٹیٹیوشن کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از اے سپریم لا اور کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں ان کو اپ ہولڈ ہونا چاہیے اور الیکشنز ود ان 90 days ہونا چاہیے، اس لیے کہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں اور پرٹیکولرلی آرٹیکل 51 جس کا سہارا لیا جا رہا ہے اس میں کہیں بھی ایلوکیشن آف سیٹ ضرور ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس میں ڈیلیمیٹیشن ضروری ہیں۔ اور سیکنڈلی آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، نارملی سینسس آف ایوری 10 years، آفٹر ایوری 10 years ہوتا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ ان کی منشا ہوتی کہ ہر سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوگی کانسٹیٹیوشن میں، یہ بات پرووائڈڈ ہوتی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 224 ہے وہ اوور رائڈ کرتا ہے، باقی جتنی بھی پروویژنز ہیں الیکشن ایکٹ کی وہ سبسروینٹ ہے، وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی اس موقع پہ آج بھی ہے کہ 224 کی جو پروویژنز ہیں ود ان 90 days الیکشن ہونا چاہیے۔ اس پہ آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ۔ نیکسٹ از کہ جی ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں دعوت دی پاکستان پیپلز پارٹی کو 29 کے لیے، میں نے ہمارے ڈیلیگیشن جو ہے ان سے ملے گا، وہ ڈیلیگیشن ابھی کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا چیئرمین صاحب کی طرف سے، جو ان سے پرسویٹ کرے گا الیکشن کمیشن کو، اپنی کنٹینشن سبمٹ کرے گا کہ 224 آرٹیکل کی جو پروویژنز ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے۔ ان کیس وہ ہمارے پوائنٹ آف ڈسکشن جو بھی ہوگا ان کے ساتھ اس پہ ان کا ڈس ایگریمنٹ ہے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ فیصلہ ہے، جو وہ جواب دیں گے تو اگلی CC کی میٹنگ ہم لاہور میں کریں گے، جس میں ہم اسٹریٹجی ایوالو کریں گے لیگل اینڈ پولیٹیکل۔ وہ ہماری CC لاہور میں یہ ڈیسائیڈ کرے گی ان رسپانس ٹو دی رپلائی گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جو ایکٹس ہیں دونوں اس کے بارے میں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اس میں جو ریلیونٹ پروویژنز ہے وہ آرٹیکل 75 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس میں بڑی واضح بات ہے کہ اگر تو پریزیڈنٹ کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے کوئی بھی بل فار اسینٹ تو وہ ود ان 10 days اس کو اسینٹ دے گا، اگر ود ان 10 days اسینٹ نہیں دیتا تو پھر ہی سینڈ بیک ٹو دی پارلیمنٹ۔ اس پہ ڈیمنگ کلاز قطعا نہیں ہے، جب وہ بل جس ہاؤس سے آیا ہے اس کو سینڈ بیک کر دیتا ہے تو پھر دیر ول بی اے جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ، پھر جوائنٹ سیشن ہوگا، اور اگر جوائنٹ سیشن میں وہ بل پاس ہو جاتا ہے ود امینڈمنٹس اور وداؤٹ امینڈمنٹس، پھر وہ ٹرانسمٹ ہوگا پریزیڈنسی کو فار سگنیچر فار اسینٹ۔ اگر وہ 10 دن میں وہ اسینٹ نہیں دیتا پھر پریزیڈنٹ، تو پھر وہاں پہ ڈیمنگ کلاز جو ہے وہ انووک ہو جائے گی۔ پھر بائی آپریشن آف لا، بائی آپریشن آف کانسٹیٹیوشن، وہ اٹ ول بی ڈیم ٹو بی این ایکٹ آف پارلیمنٹ۔ یہ بڑی واضح پوزیشن ہے آرٹیکل 75 آف دی کانسٹیٹیوشن، اس میں بڑے واضح ہے۔ دوسری بات کرو سو بولو ممبرشپ ڈرائیو شروع۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈبل مینڈیٹ کیوں نظر آتی ہے؟ کدھر سے؟ جب تحریک انصاف نے پنجاب کی اور KPK کی اسمبلی توڑ دی تو 90 days کے اندر الیکشن کی کوئی واضح نہیں ہوا۔ آج جب خود حکومت سے کہا ہے 90 days لاگو ہونا چاہیے، صدر مملکت نے خط لکھا الیکشن کمشنر کو، اس کے لیے الگ پالیسی تھی، الیکشن کمیشن نے ملنے سے منع کر دیا، پیپلز پارٹی خوش تھی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک طرف کیوں نہیں ہے؟ اس میں بڑی واضح بات ہے کہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہمارا پہلے سٹانس تھا، ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ الیکشنز کروانے نہیں تھے، وہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی پروونشل اسمبلیز کے الیکشن میں، لیکن ایک کنٹروورشل ججمنٹ آئی جس پہ کہا گیا کہ یہ 3-2 کی ججمنٹ ہے، اور پھر اس پہ آبجیکشن آئے کہ 4-3 کی ججمنٹ ہے، اور پھر اس پہ پریزیڈنٹ صاحب خود انوالو ہو گئے۔ پریزیڈنٹ کے پاس وہ اختیار نہیں تھا الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنے کا، وہ آرٹیکل 105 کے نیچے گورنر کے پاس تھا۔ تو وہ انہوں نے جب انوالومنٹ کی
तो फिर कोर्ट इन्वॉल्व होगी, तो कोर्ट का भी वो डोमेन नहीं है। हम समझते हैं कि कोर्ट ठीक है कानून को आइन को इंटरप्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन दे कांट री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा पहले भी इतराज़ था, आज भी हमारा मौक़िफ़ है कि आइन साजी और कानून साजी ये टोटल प्रेरोगेटिव जो है पार्लियामेंट का है, ये किसी और अदारे का नहीं है। इस मौके पे हम पहले भी थे और आज भी। वन मोर थिंग शाजी, हम जस्ट वन सेकंड, अगर आपने जो बात पूछी है, जब जो लीगल पोजीशन बताई है नईर बुखारी साहब ने, और वो बड़ी वाज़ेह है कि वहाँ पर एक इदारे के अंदर भी इसके ऊपर बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल स्टैंड था इसके ऊपर वो बड़ा क्लियर था कि वी स्टूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर थी उस वक्त, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने फौरी तौर पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसने जाकर खुद अपने तय, हम उस वक्त गवर्नमेंट का एक हिस्सा थे, हमारे पास एक लिमिटेड रोल था, लेकिन फिर भी एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम हर जमात के पास गए, बशमूल अपोजिशन की जमात, पीटीआई भी उस वक्त अपोजिशन में थी, और आपको पता है टेबल पे बैठकर हमने बात की और बहुत हद तक ये फैसले हो गए थे कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उनका एक जिद्दी लीडर है जिसने सारे डायलॉग को उस पर मलिया मेट कर दिया। तो पीपल्स पार्टी हमेशा क्लियर रही है, और ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और रिकॉर्ड की क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है बताना कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अपने इस मौक़िफ़ पर क्लियर रही है इस मुल्क के अंदर। थैंक यू शाजिया। एक मिनट देखिए, एक आपसे बात गोश कुंडी साहब भी करेंगे। मैं और केपी के हवाले से एक अनाउंसमेंट हुआ है, उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि पीपल्स पार्टी मेंबरशिप और चेयरमैन बिलावल ने ये तय किया है कि अब मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू होने वाली, क्योंकि ये ही वक्त है इन सारे कामों का, जमहूरियत में लोगों को इन्वॉल्व करने का, और उनकी गुजारिशात और तकालीफ में हम इजाफे के बजाय उनको इस वक्त रिलीफ दें। तो ये मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू होने वाली है, प्लीज़ नोट। और एक अनाउंसमेंट भी हुआ, चलिए बताइए कुली साहब। वही मैं ये आज इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी देर पहले आज खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस जो बल्दियात के लोकल गवर्नमेंट की जो खाली सीटें थी उनके लिए आज शेड्यूल का ऐलान आज किया है। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन 21 ज़िलों में करवा सकते हैं तो 90 दिन में जनरल इलेक्शंस भी हो सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ये दो टोक मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन जो है वो जाएगा इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसके बाद फ़ौरन सीसी की मीटिंग होनी है लाहौर में, और उसके बाद हमने आयदा का लाएमल भी देना है। और साथ साथ हम अगले महीने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अनाउंस किया है कि हम अपनी पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह ताला वो भी जो है उसको भी है हम बस 2 सवाल और तय करो। बातों से तो यही लग रहा है कि वो पीपल्स पार्टी अब नहीं रही जो बेनजीर साहबा के दौर में थी, भुट्टो साहब के दौर में थी, क्लियर वाक्य एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखती थी हर इशू पर। अब ये वाज़ेह है कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने जा रहे, यही आसार बताए जा रहे हैं। और वो कुव्वतें कौन सी हैं, उनका नाम लेने से आप क्यों डरते हैं जो इंतखाबात नहीं करानी चाहिए? अरे हमने थोड़ा कराना है हमने, और अगर इंतखाबात नवे दिन में नहीं हो, सॉरी माफ कीजिए, आपकी जारहाना सवाल और तकरीर से मैं नहीं आपको इसी तरह जवाब दूंगी। नहीं, दैट्स इनफ जी, दैट्स सीधी बात ही हम करें, देयर इज नो नीड टू बी ऑब्जेक्शनेबल। बात सिंपल सी है जी, इलेक्शन हमने नहीं कराने होते। हम वाहिद जमात हैं इस वक्त जो बैठे हैं, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि 90 दिन में होने, जिसने कोई मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। जिस इशू पे भी बात हुई है, अभी सारी लीडरशिप हमारी यहाँ बैठी है, जिस इशू पे भी हमने जवाब दिया है, हमने अपनी इस वक्त तसलसल दिखाई है पॉलिसीज़ में। मुझे अफसोस है कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, मैं आपसे बहस में नहीं पड़ रही। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने चाय पी के हमसे अपने दलाइल देने ज़रूर दीजिए। और अब आपसे हम शुक्रिया अदा करते हैं। आखिरी कोई वहाँ मीटिंग इस वक्त क्योंकि जारी है, और वहाँ से हमें कहा जा रहा है कि कट हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी।
अब इलेक्शन में नेक्स्ट इलेक्शन में जब जाएंगे हम लोग, ठीक है, रोटी का हमारी वजह से जाएंगे। उसमें फिर आप लोग एस्टेब्लिशमेंट बयानिए भी लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। लेंगे ना। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन कमीशन, इंटरिम गवर्नमेंट के कौन? नहीं, हम तो साफ बात है। अगले महीने मेंबरशिप अगर मेंबरशिप बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इलेक्शन आगे जाएगा। कैंपेन है ये। ये तो होती है। वासिफ साहब ये लो। और